बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज लाहौर में पीटीआई ने इलेक्शन रैली निकाली, लेकिन हुकूमत ने दफा 144 भी लगा दी और पीटीआई के कारकुनों पर लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस भी चलाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पीटीआई इसे जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब करने और लाशें गिराने की साजिश करार दे रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे कई 100 कारकुन गिरफ्तार हैं। हमारे कारकुनों पर केमिकल और तेजाब वाला पानी छिड़का गया। कारकुन हर हाल में पुरअमन रहे, किसी भी सूरत में मुश्तिल ना हो, क्लैशेस को अवॉइड करें। ये लोग खून चाहते हैं, ये चाहते हैं लाशें उठें और उस लाशों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन आगे किया जाए। हमने उनको ये नहीं करने देना। 25 मई को भी हमने लाशें नहीं गिरने दी, इनकी पूरी कोशिश थी। लाहौर में इमरानी फितने ने एक बर्गर मार्च भी जो है वो बीच में आज अनाउंस किया हुआ है। वही एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, हया मार्च हो रहा है और साथ में ये फितना खान ने अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे। ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे कोई भी वाकया जो है वो हो सकता है। एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने दफा 44 का जो है वो नफाज किया है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया। लिहाजा सवाल यह है, क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि दूसरी तरफ कोयटा पुलिस भी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंच गई और इमरान खान ने इस केस में भी आफासी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। क्या यूं महसूस नहीं होता इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और ये बहरहाल गिरफ्तार होकर रहेंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और क्या जेल भरो तहरीक के बाद इमरान खान की रैलियों का सिलसिला भी नाकाम हो गया? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पराचा साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और अली मोहम्मद खान साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं हैं। इन तीनों मेहमानों की तरफ आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे रिपोर्टर नुमान शेख साहब लाहौर के अंदर मार रोड पे खड़े हैं और ये वही मकाम है जहां पे सारा दिन कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली होती रही। इनसे अहवाल मालूम करना चाहते हैं कि वहां पे हुआ क्या था और अब क्या सूरत है। नमान आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सारा दिन क्या होता रहा और अब वहां पे सूरत हाल क्या है? चौधरी साहब, जैसे कि आज पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे और 12 बजे के करीब जो है इन्होंने रैली निकालनी थी और रैली निकालने के बाद 13 शहर के ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे मुख्तलिफ जो इनके रहनुमा थे उन्होंने इनका इस्तकबाल करना था और इन्होंने फिर दाता दरबार पहुंचकर जो है शाम के वक्त अपनी रैली खत्म करनी थी। तो सुबह 12 बजे के करीब जो है हुकूमत की जानिब से एक जो नोटिस है वो जारी हुआ कि नोटिफिकेशन के दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। शहर भर में किसी तरह का भी जलसा या जुलूस नहीं निकाला जा सकता। जिसके बाद जमान पार्क जो जाने वाले रास्ते थे मॉल रोड से और जो धर्मपुरा से रास्ता था, इन दोनों को कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहां पर तैनात कर दी गई, एंटी राइट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और इसके अलावा दीगर जो पुलिस थी मुख्तलिफ थानों की, वो भी प्रिजन वैन लेकर यहां पर पहुंच गई और जो रैलियां टोलियों की शक्ल में आ रही थी जमान पार्क की तरफ, उनको रास्ते में रोका गया। और इसके बाद जो धर्मपुरे का इलाका है, सबसे पहले वहां पर शेलिंग शुरू की गई कारकुनों को मुश्तिल करने के लिए। पहले तो ये एक मैदान जंग बना, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक गुरीला वार की शक्ल इख्तियार कर गया। कारकुनों की जो टोलियां थी वो जेल रोड से, मॉल रोड से, कैनाल वाली साइड से आती थी। पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग की जाती थी। शेलिंग करने के बाद लोग कई ऐसे थे जो कि गाड़ियां छोड़कर भाग गए, तो पुलिस ने आज बाकायदा तौर पर उनकी गाड़ियां भी जो है वो भी तोड़ी, जो कि फुटेज में नजर आ रहा है। इसके अलावा जो खवातीन निकली यहां से, उन्होंने भी कहा कि आज खवातीन का जो है आलमी दिन है, तो पीटीआई की खवातीन कारकुनान जो थी उन्होंने भी एक रैली निकाली। उन्होंने धर्मपुरा जो था पुल, वहां तक जाना था। जिस तरह ही उनकी रैली वहां से रवाना हुई और धर्मपुरा पुल के करीब पहुंची तो पुलिस ने उन पर भी शेलिंग कर दी। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की जानिब से किया गया। उसमें बहुत सारी जो खवातीन है वो जख्मी भी हुई, कारकुनान जो है वो कई जख्मी हुए। अभी तक हतमी लिस्ट जो है पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी आई नहीं है कि उनके कितने कारकुनान जो है वो जख्मी हुए हैं। अलबत्ता एक कारकुन जिसका वो दावा कर रहे हैं अली बिलाल के वो पुलिस तशद्दुद से मारा गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 1 माह से यहाँ पे मौजूद था और बहुत ज्यादा चहीता था, जो कि इमरान खान के मिलना चाहता था, लेकिन 1 माह से उस बेचारे को मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज उसके जैसे ही वो जहां बाक हुआ तो इमरान खान की जानिब से ट्वीट जरूर की गई। जी ठीक। अच्छा नुमान साहब, ये फरमाइएगा कि कितने लोग इकट्ठे हुए थे आज रैली के लिए? क्या उनकी तादाद हजारों में थी, सैकड़ों में थी या लाखों में थी?
देखिए चौधरी साहब, इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह तो कारकुनान जो है वो जमान पार्क पहुंच जाते हैं तो उनकी तादाद का कोई अंदाजा लगाया जा सकता। हाँ, जमान पार्क में जो है वो तकरीबन 700 से 800 के करीब अफराद कारकुनान इनके जरूर रहे, लेकिन जो टोलियां आती रही यहाँ पर, जहाँ पर जिस वक्त गुरीला वार शुरू हुई है, वो कोई 40 से 50, 200 से 300, 100 से 150 मुख्तलिफ इलाकों से जो है मुख्तलिफ टोलियां जरूर आती रही, जिनके साथ पुलिस की जो है वो धींगा मुश्ती होती रही, पुलिस उनको मुश्तइल करती रही, वो मुंतशिर होते रहे। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, को 11 के करीब पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तो अगर जमान पार्क की सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर जो ज्यादा से ज्यादा तादाद भी कारकुनान की गई है वो 1500 से 2000 के करीब गई है, लेकिन क्योंकि अगर रैली निकलती तो फिर इसके साथ मुख्तलिफ टोलियां जो है वो शामिल होनी थी। जिन लोगों ने अपने पॉइंट्स पर इमरान खान का इंतजार करना था वो अपने पॉइंट छोड़ गए। उन्होंने जिस तरह ही यहाँ पर आने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही मुंतशिर कर दिया। तो हतमी तौर पर कितने कारकुनान थे ये तो नहीं कहा जा सकता। जमान पार्क जो है यहाँ पे 1.5 से 2000 के करीब जो है वो एक वक्त में शाम के वक्त जाके तादाद जरूर बढ़ी थी, लेकिन क्योंकि इस जमान पार्क को जाने वाले दोनों रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगाकर बंद किए हुए और अभी तक बंद है, अभी तक यहाँ पे कारकुनों को नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसलिए कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में अंदर इकट्ठे नहीं हो सके। अलबत्ता टोलियों की सूरत में बाहर आते रहे और जिस वक्त 6 बजे के करीब जो है वो ऐलान किया गया हमाद अजहर की जानिब से कि कारकुनान वापस चले जाएं, रैली खत्म कर दी जाए, उस वक्त लोग जो है वो वापस चले गए। जी अच्छा नुमान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि रैली तो खत्म कर दी, ज़ाहिर उसका बाकायदा ऐलान हो गया, लेकिन ये बताया कि सारा दिन किसी लीडर को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, उसके ऊपर पथराव तो नहीं हुआ, कोई लीडर तो जख्मी नहीं हुआ पीटीआई का? जी बिल्कुल नहीं, कारकुनान जो है क्योंकि वो टोलियों की सूरत में आ रहे थे और उन्होंने आगे आगे पॉइंट्स पे अपने लीडरान को मिलना था, तो लीडर जो है वो ऐसा हमें कोई लीडर नजर नहीं आया जो कि किसी भी रैली को या टोले को जो है वो लीड कर रहा हो। कारकुनान जरूर थे और बेहंगम से कारकुनान थे, वो आगे आने की कोशिश करते थे जमान पार्क पहुंचने की, लेकिन पहले ही पुलिस उनको मुंतशिर कर देती थी। और जो जमान पार्क में मौजूद रहे हैं लीडरान, इनके खास तौर पर हमाद रजा या इसके अलावा जो फरूख हबीब थे, उन्होंने आके बार बार मीडिया टॉक जरूर किया, लेकिन हमें बाहर सड़कों पर ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आया जो कि बाकायदा किसी रैली को लीड करता हुआ जमान पार्क तक पहुंचा हो, क्योंकि उनका यही कहना था कि वो अपने अपने पॉइंट्स पर इंतजार कर रहे हैं। अगर इमरान खान निकलते तो वो अपने पॉइंट से उनको वेलकम करते और रैली का हिस्सा बन जाते, क्योंकि रैली यहाँ से निकल ही नहीं पाई, तो इसलिए कारकुनान जो है उनके साथ और पुलिस के साथ जो है वो धींगा मुर्शी, आंख बचोरी और एक गुरीला वार आप कह सकते हैं जो कि चलती रही, और उसमें जो है कारकुनान भी जख्मी हुए और पुलिस भी जख्मी हुई है। जी ठीक, नुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, एक परसेप्शन है पीटीआई के बारे में कि लीडर्स कुर्बानी नहीं देते, सिर्फ वर्कर्स हैं जिनको मार खाने के लिए या पहरा दिलवाने के लिए उनको रखा गया है, और वो जाहिर है उनको ह्यूमन शील्ड बना के हर जगह पर रखा जाता है। आज के दिन क्योंकि ये आपका एक ऐलान था कि रैली कर रहे हैं, तो कोई लीडर भी, कोई इवन एमपीए, एमएनए, सेनेटर या कोई और लीडर नजर नहीं आया किसी जगह पे भी? बहुत शुक्रिया शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो जो बिलाल हैं उनके लिए मैं दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत जुल्म आज किया है पंजाब पुलिस ने, एक बार फिर निगरान हुकूमत से ज्यादती की तवक्को तो थी, लेकिन इस हद तक कि लोग जाएंगे इसकी तवक्को नहीं थी। जाहिर है पीछे से जो मरकजी हुकूमत है उनकी सबकी एक ही राय है, एक ही उनकी सोच है। जिस तरह आज खवातीन के साथ जुल्म रवा रखा गया और उनको अटैक किया गया, बहुत सी ऐसी वीडियोस आई जिसमें खवातीन को पुलिस ने जानते बूझते उनकी गाड़ियों को अटैक किया और हत्ते वर्कर्स को अटैक किया, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ वो यही था कि जो नौजवान को शहीद किया गया। और साथ में बहुत सी हमारी खवातीन जो वर्कर्स और लीडर्स थी उन्होंने ये शिकायत भी की कि जो वाटर कैनन्स थे उसमें बाकायदा केमिकल्स जो है वो मिलाया गया था और जो एक्सपायर यूज किया गया आंसू गैस के शेल्स, तो उससे भी लोगों को बेइंतहाज तकलीफ हुई। सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर सपोर्टर्स को नहीं, बल्कि जो आम शहरी भी थे लाहौर के, उस विसिनिटी में बहुत से लोग रहते हैं। सारा कुछ जो उन्होंने किया, हालांकि कल रात से बाकायदा प्लान था, इजाजत थी, डिस्कस हुआ था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जहां तक आपका सवाल है उस पर मैं आता हूँ सिर्फ एक बात करके कि जब इतने मैसिव लेवल पे आप एक रैली प्लान करते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जब रैली के लिए निकलता है, जब वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, देखें जवेद चौधरी साहब, ये कोई एहतजाज नहीं था,
نہ کوئی دھرنا تھا، نہ کوئی احتجاجی جلوس تھا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے ڈائریکشن دی، جس پہ صدر مملکت نے ڈیٹ دی، الیکشن ہونا تھا، اس کا شیڈیول بھی آج آیا. تو الیکشن کے لیے آپ نے ایک پولیٹیکل ریلی کرنی ہوتی ہے جو ایک پیورلی پازیٹیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. این وقت پہ جب لوگ نکل چکے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے، ظاہر ہے ہر وقت ٹی وی کے سامنے نہیں ہوتا، 12 بجے کے قریب دفعہ 144 کا نفاذ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت میں فطور تھا ایڈمنسٹریشن کا. بات یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کی اجازت پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، پولیس کو، گورنمنٹ کو یہ اختیار، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے کو اس طرح روکے یا اس کے اوپر ڈنڈے برسائے یا شیلنگ کرے یا پھر واٹر کینن استعمال کرے. یہ بات آپ کی درست ہے، آپ کا جو رائٹ ہے اس میں پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن کچھ سوال اور بھی ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ آج 8 مارچ تھا، خواتین کا عالمی دن تھا، یہیں اسی روٹ سے خواتین کے جلوس بھی گزرنے تھے. آپ 7 تاریخ کو رکھ لیتے، آپ 9 تاریخ کو رکھ لیتے. 8 تاریخ ہی کیوں آپ کے لیے امپورٹنٹ تھی؟ جب آپ کو روکا جا رہا تھا تو آپ نے کیوں یہ دن منتخب کیا؟ چوئی صاحب، اس پہ مجھے بولنے دیجئے گا کہ خواتین کے مارچ کی تو آپ بات ہی نہ کریں. خواتین کے ساتھ آج جو ہوا ہے صرف لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں بھی، دیکھیں ان کے بہت سی چیزوں سے ہمیں بھی اعتراض ہے، ہم ان کی 100% چیزوں سے ایگری نہیں کرتے، لیکن ان کو رائٹ ہے، وہ دے آر سٹیزنز آف پاکستان. آپ ان کو ایگری نہ کریں لیکن ان کو رائٹ ہے اپنا وہ مارچ کریں پیسفل. جو اسلام آباد میں ہوا، جو لاہور میں ہوا، آج ہماری کچھ خواتین جو ایکس ایم این ایز یا کچھ منسٹر صاحبان، جو خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بھی جو علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا، یاسمین راشد صاحبہ وہیں تھی، ہماری فارمر ہیلتھ کی جو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، نوشین حامد صاحبہ، باقی بہت سی خواتین ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ آج وہاں پہ ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیوں وہاں کیا گیا. دیکھیں، الیکشن ایک کیمپین، ایک ریلی پلان تھی اور اس کے لیے ہم نے نکلنا تھا، اور کوئی تصادم، اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی احتمال تھا کہ ہماری خواتین اور وہ جو ہے شاید اس ریلی میں شرکت کرتی. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس حکومت کی نیت میں فطور تھا کہ آپ 12 بجے جب 144 یا تو پھر رات کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ اتنے میسو لیول پہ پلان کرتے ہیں. اور اسی دنوں میں آپ نے دیکھا سرگودے میں مریم صاحبہ کا ہوا، آج ان کا پھر کوئی پروگرام ہوا ہے. تو کیا یہ لیکن علی صاحب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، مثلا یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں ہوا، آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا. واٹر کینن تو آپ نے اپنے ہی دور میں یہ متعارف کروائی تھی اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے استعمال کیا، تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر کیمیکل استعمال ہو رہا ہے. پھر اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن لاہور میں تو آپ کا روٹ ہی سیم تھا، ایک سیم روٹ کے اوپر ایک دوسری ٹرین چلانی. پھر ظاہر ہے اس قسم کے معاملات تو ہو سکتے ہیں، گو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مجھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف جانے دیں. کھوکھر صاحب، یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کال آف کر دی ریلی کو. اب یہ اگلی تاریخ کو دیں گے. اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو شاید مزید بڑا تصادم ہو جاتا. لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پولیٹیکل، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں؟ میں اس کو بالکل جائز سمجھتا ہوں. آئینی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. آج ای سی پی نے الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور الیکشنز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ان کی ایک ریلی رکھی گئی وہ بالکل حق بجانب تھے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو رکھنے میں. اور جس طریقے سے پولیس نے، پنجاب پولیس نے، لاہور پولیس نے ان کے ساتھ ڈیل کیا، اور پھر ورکرز کو جس طریقے سے کے اوپر شیلنگ کی، اور پھر جو انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی پولیٹیکل ورکر کی، بلال صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت افسوس ہے. چاہے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، سیاسی ورکر کسی بھی جماعت سے اس طرح ریالٹی کا سامنا کرتے ہوئے. مصطفیٰ صاحب، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ کو دوبارہ کال ہم دوبارہ ملاتے ہیں، آپ ذرا تھوڑا ہولڈ پہ رہیے گا. شوکت پراج صاحب، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی اس کو ہونا چاہیے اور پولیس کو اس طرح مزاحم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بڑی زیادتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو کال آف کیا گیا ریلی کو، یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہے کہ وہ بجائے اس کے تصادم کی طرف چلا جاتا ہے. جناب، یہ درست ہے بات آپ کی کہ اچھا ہے کال آف کر دیا، تصادم نہیں ہوا. لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ صرف لاہور تک تو کنفائنڈ نہیں ہے نا، اس میں اسلام آباد بھی ہے، اس میں ایک اوورآل پاکستان کا جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے بیسیکلی تو وہ ہے. مثلا میں ابھی دوسری سائیڈ کو بھی سن رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ پاکستان ہے، وہ بھی بات کر رہے تھے.
جو خواتین کے مارچ کی بات آپ کر رہے تھے، رانا ثناء اللہ نے بھی وہی بات کی کہ 7 کو یا 9 کو کر لیتے، لیکن 8 کو بھی روکا گیا تھا. ویسے عمادت صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈیٹ آگے پیچھے کر لیں. اس سے بڑھ کے جو کوسچن ایک جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے پولیٹیکل کانٹیکس میں رہ رہے ہیں جس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس میں کوئی نہیں مانتا تھا عدالتوں کو لیکن ان کے حکم کے آگے تابع ہوتا تھا. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. بڑی ٹف، ہم نے 90s میں بڑی ٹف لڑائی دیکھی ہے. کھوکر صاحب کو بھی معلوم ہے، علی محمد خان صاحب کو بھی معلوم ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. عدالت کے ہوتی تھی کنسرن، بٹ حکم مانا جاتا تھا. آج میں کسی ایک سائیڈ کی بات نہیں کر رہا، دونوں طرف سے عدالت حکم دیتی ہے، پھر عدالتیں انتظار کرتی ہیں. بلکہ وہ ہم تو مذاق کیا کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے نا وہ منت کر رہی ہے کہ آئیں جی آپ پیش ہو جائیں. مثلا اسی آج کے کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے. ایگزیکٹلی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہی بات کی کہ سیکیورٹی کے پرابلم میں اگر وہ لاہور میں پرابلم نہیں ہو سکتا تو اسلام آباد میں کیوں پرابلم ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جیسے آپ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے سینئر سینسیبل ہیں کہ پولیٹیکل گیدرنگ آئین گارنٹی کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 144 تو ختم کر دیا جاتا نا. 144 16 MPO جتنے بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے موب کنٹرول کرنے کے لاز ہیں ختم کر دیے جاتے. ایک طرف ان قوانین کو رکھا جاتا ہے، ان کا سہارا لیا جاتا ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا یہی رانا ثناء اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کو جان دینی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت. آج میں اس وقت بھی کہتا تھا غلط ہو رہا ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہو رہا ہے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا، اور آج بھی کوئی نہیں سنتا. اس لیے کہ کانٹیکسٹ وہی ہے. ہمارے 9 اپریل کا جو پچھلے سال کا کانٹیکسٹ تھا، آج کوئی اور بات کر رہا ہے. وہ والی 9 اپریل کے پہلے والا جو کوئی اور بات کر رہا تھا، آج کوئی اور بات کر رہا ہے. ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نے لکھنا ہے یا بولنا ہے، ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں. اس لیے کہ کم از کم جو ہمارے ملک میں چلیں ایز اے مارک آف ریسپیکٹ نہ صحیح، ایک جو آئین کی حکمرانی کی بات کی جاتی تھی، آئین کی حکمرانی کا اظہار جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا 30 اپریل کی ڈیٹ آ گئی، آج الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی دے دیا، لیکن پھر بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں پھر بھی ملک میں ایک عجیب سا تاثر ہے کہ جی الیکشن کمیشن سمیت کسی بندے کو یہ یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں. اب سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ نے 90 ڈیز، آپ نے اس وقت کے اندر آپ نے الیکشن، تھوڑا بہت انہوں نے بھی لکھا کہ اوپر نیچے کر لیں. الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کو سیٹ آف ڈیٹس بھیجا، صدر صاحب نے ڈیٹ دے دی، لیکن پھر بھی عجیب سی صورتحال. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ صدر صاحب کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن کمشنر کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں، یہ ظاہر پوری حکومتیں تو نہیں ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، اور وفاقی حکومت، ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے. یہ صورتحال ہے. میں چھوٹی سی بریک لینی ہے، دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کھوکر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ اس ساری صورتحال میں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلی ریلی ہے اور اس پہ جو کچھ ہوا، اور ابھی الیکشن کی کمپین باقی ہے. 30 اپریل زیادہ دور نہیں اب، تو ان حالات میں الیکشن ہو جائیں گے؟ صاحب ہے، قابل مذمت ہے جو کچھ بھی ہوا، اور اگر یہی روٹین رہی اور یہی معاملات آگے چل کے اسی طرح بڑھتے رہے تو ظاہری بات ہے پھر سوالات جو بہت زیادہ آلریڈی موجود ہیں وہ پھر مزید الیکشنوں کے اوپر بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہماری جس طریقے سے معیشت اس ملک کی دیوالیہ ہو رہی ہے، انفارچونیٹلی سیاست بھی دیوالیہ ہوتی جا رہی ہے. ہم آج اتنے پولیٹیکلی پولرائز سوسائٹی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار نہیں، اور سیاسی مخالفتیں جو سیاسی مخالفت ہی رہنی چاہیے وہ اس وقت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے. اور یہ جو رویہ آج رہا، بلا شبہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی. الیکشن شیڈول اناؤنس ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا ان کا آئینی حق ہے، اور پھر جو کارکن کی وہاں پہ ان کے جہاں باز ہوئے، شہادت ہوئی، وہ ایک سانحہ ضرور ہے، اور الیکشن کا ماحول بیٹر ضرور ہو گیا ہے. تو انفارچونیٹلی میں تو یہی کہوں گا کہ اگر بیٹر سینس پریویل تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس طرح کی
چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے تلخیاں مزید بڑھیں اور آنے والے وقت میں ہم مزید خدا نخواستہ کوئی ایسے سانحات ہوں کہ جس کی وجہ سے پورا پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو میں تو یہی سمجھوں گا اور یہی چاہوں گا کہ ملک کے اندر. ویسے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جس طرف یہ جاری ہے سیاست کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز ہم وطنوں آ جائے اور یہ سارا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے؟ صاحب میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان میں ایک تاریخ تو رہی ہے لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی حل تو موجود نہیں ہے. اس ملک میں ہم ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن، ڈکٹیٹرشپس دیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے والی ڈکٹیٹرشپس نے پاکستان کو کہاں پہنچایا جو ہم یہ توقع کریں کہ ایک خدا نخواستہ نئی ڈکٹیٹرشپ آج سے پاکستان کو کسی بہتر جانب لے کر جائے گی. ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک آئین ہے جس کو بڑی مشکلوں سے بڑی کاسٹ پے کر کے تیار کیا گیا، اور اگر آج ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، ایکسپریس کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے آن ڈیزولوشن آف این اسمبلی، اور اگر وہ نہیں کراتے اور اس کا حکم بھی سپریم کورٹ کو دینا پڑتا ہے، تو یہ ہم خود اس سوشل کانٹریکٹ کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ اس کے پھر مارشل لا یا اس ملک میں حکومت کون کرے گا، اس سے بڑھ کر سوشل کانٹریکٹ کا ویک ہونا، آئین کا کمزور ہونا اس ملک کے لیے آسان ہے. تو ان حالات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اگر حل ہے تو ہمارا صرف ایک جمہوری ملک سے حل ہے. جمہوریت کے ذریعے ہم نے مسائل کے حل نکالنے. ہمارے اداروں کے پاس بھی ایسا کوئی جادو کھڑی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی معیشت کو ایک دم سے ٹھیک کر لیں گے یا اس ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو مینج کر لیں. بہت زیادہ فنڈ سے پیسے کریں. اچھا ویسے کھوکھر صاحب، کیونکہ آپ پرانے سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں، یہ فرمائیے گا یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنتے چلے جا رہے ہیں، اب تو کوئٹہ کی پولیس بھی زمان پارک پہنچ گئی، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں عمران خان صاحب کو یہاں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسا نہیں لگ رہا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ان کے گرد؟ گھیرا تو ضرور تنگ ہو رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ گھیرا عمران خان صاحب کو ڈرانے کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کا خوف ہے، ان کے الیکشن جیتنے کا خوف ہے جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت محسوس کر رہی ہیں اور الیکشنوں سے بھاگ رہی ہیں. میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے، جو مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ایک ایڈوانٹیج ضرور ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ ایڈوانٹیج دیتے ہوئے حکومت چاہے اسلام آباد کے اندر الیکشن ہو، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو، آن ریکارڈ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشنوں سے ہر جگہ. اور اس سے جو تاثر پھیل رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا اتنا پی ٹی ایم کی حکومت نہیں کر پا رہی. بھائی آپ سیاستدان ہیں، میدان میں اترے، مقابلہ کریں، مقابلے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ تو ہر چیز اس کھیل کا حصہ ہے، لیکن اس خوف سے آپ اس ملک کے آئین کو، سیٹ نارمز اینڈ پریسیڈنٹس کو فالو کرنا چھوڑ دیں تو پھر تو ہم انارکی کی طرف بڑھیں گے. اور مجھے یہی لگ رہا ہے، خدشہ میرا یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم انارکی کی طرف زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر کیا صورتحال بنتی ہے اونلی ٹائم ول ٹیل. ٹھیک، علی صاحب آپ کی طرف آنا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ 2 دن پہلے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی 10 بڑے بزنس مینوں سے، اور وہاں پہ جب بزنس مینوں نے آرمی چیف سے یہ کہا کہ آپ اس صورتحال کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے، جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے وہ کیوں نہیں کرواتے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیاستدانوں نے خود مسئلہ حل کرنا ہے، ہم اس میں درمیان میں نہیں آ سکتے. لہذا ایک کلیئرٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ جتنے سیاسی مسائل ہیں آپ لوگوں نے مل کر حل کرنے ہیں، تو آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے گورنمنٹ کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، اور ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ دیکھیں چوئی صاحب، چیف صاحب نے اگر بات کی ہے تو وہ تو وہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو اس طرف سے کئی مہینوں سے آ رہی ہے. اچھی بات ہے انہوں نے اس کا دوبارہ اعادہ کیا ہے، لیکن ماضی قریب میں جس طرح کے رویے رہے ہیں تو کیا اس پہ ہم شور ہو جائیں کہ واقعی وہ جتنی ڈسٹنس چاہ رہے ہیں وہ آ رہی ہے. باقی جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں بالکل اچھی ان کی بات ہے، ان کو اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے، لیکن آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کیوں نہیں بیٹھ رہے، تو کیا ہم نے کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے یا K2 پہ جا کے بیٹھنا ہے؟ عمران خان صاحب نے 3 دن پہلے جو بات کی کہ کتنی بڑی بات کی ہے کہ کیا نہیں ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، اس کے باوجود عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سب میں آپ کے امپورٹڈ صاحبان بھی ہیں، خاص کر کریگ مرے صاحب کی بات کے بعد جو ایمبیسڈر رہے یو کے جو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کروائی ہے ڈرون وغیرہ پہ. تو اس کے باوجود کہ باہر سے بھی اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے آئی ہے بہت سی سورسز سے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ پاکستان کے مفاد میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میری اسٹیبلشمنٹ سے سے کوئی لڑائی نہیں ہے.
اب آپ مجھے بتائیں یہ جو ملک کے وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف صاحب، اگر تو وہ وزیر اعظم ہے تو کوئی بتائیں وہ کدھر ہے، کیا ان کے پلان ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. بلاول صاحب تو اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days ہیں، وہ تو کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں. تو بتائیں میاں شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ کوئی نہیں بات سر وہ دیکھیں کرنا وزیر پسند کریں خارجہ گے؟ نا، وزیر خارجہ کا تو کام ہی ہے، اس کو باہر ہونا چاہیے، اسے پاکستان کیوں ہونا چاہیے؟ یہ جو ہم پہلے ہمارے جو گزرا خارجہ پاکستان کے اندر رہتے تھے پھر انہیں وزیر خارجہ ہونے نہیں چاہیے. تو ظاہر آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے، بڑی سمپل سی بات مناسب. ہے سر. وزیر خارجہ کو باہر ہونا چاہیے لیکن کام کے لیے باہر ہونا چاہیے. اور وزیر خارجہ جب باہر جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح ملک کے لیے کچھ لے کے بھی آئے، کچھ انگیجمنٹس بھی وہ ایسی ہوں جو فروٹفل ہوں، اور کوئی OIC کی کانفرنس ہو جائے، ایک نہیں دو الحمدللہ ہم نے کی. آپ نے آئس بریکنگ کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ. تو بلاول صاحب وی وش ہم لک، لیکن اگر وہ صرف اس طرح ہے کہ آپ نے بس باہر ہی رہنا ہے، آپ ہمیں اپنا ریزلٹ بتائیں. آپ بتائیں آپ ملک کے لیے کیا لے کے آئے ہیں، کون سی نئی آپ نے تعلقات، کوئی نیا بزنس لے کے آئے ہیں، کوئی نئی ڈیل جو لے کے باہر آئے ہیں، ہے ان کے ساتھ تو آپ ڈائلاگ آپ نے کیا کرنا ہے، جو اندر ہے ان کے ساتھ تو کر لیں. آپ یہاں پہ پوری گورنمنٹ بیٹھی ہے، آپ نے خط لکھنا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پولیٹیکل معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جائے گی سر. اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ نہیں کرتی آپ کے ساتھ ڈائلاگ تو پورا پاکستان ان سے پوچھے گا کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے آپ ان کے ساتھ. نہیں جاوید چودھری صاحب، یہ آپ کے کوئی وہ آرٹیکلز تو نہیں ہے جو اس سے جو صاحب ہے وہ خود ہی اس سے پیچھے ہٹ گئے، کہتے ہیں میں نے تو یہ بات اتنی نہیں کی. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ہر چیز آپ نے لکھت پڑھ کر کے بھیجنا ہوتا ہے. ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس نے اوپنلی کہہ دیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بات کرنی ہے تو کرے، نہیں کرنی سر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں میں آرمی چیف کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. سر تو آرمی چیف کا یا آرمی کا الیکشنز کے ساتھ اور یہ پولیٹیکل معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے مجھے بتائیے. چوئی صاحب یہ ٹویسٹ کرنے والا کام چھوڑے نا، اس طرح نہ کریں. دیکھیں ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک حالات ویسے جب سے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے نا سر، اس میں ٹویسٹ والی کون سی بات ہے؟ بھائی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے بات کریں گے تو انہوں نے کہا بالکل کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بڑی خواہش ہے میں بات. اور ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیف صاحب سے لازم ایک کپ چائے پئیں یا ان کو پلائیں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ابھی ماضی قریب تک ایک مضبوط رول نہیں رہا؟ اور کہ وہ جو چیف ہے کیا وہ پاکستان کا ہے یا کسی اور ملک کا ہے؟ اپنی ملک کا چیف ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے فرمائش کی ہے کہ ہم سے وہ بات کریں. چلی جائے گی علی محمد خان صاحب، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں کہ جب یہ DGI تھے اور عمران خان صاحب نے جب ان کو ریموو کیا تھا ان کی پوزیشن سے، ظاہر ڈسگریس کیا تھا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو بھجوا رہے ہیں یہاں سے، لیکن کم از کم ان کو ایک چائے پلائیں، بیٹھیں یا ان کے ساتھ چائے تو پلائیں. تو عمران خان صاحب نے ایک چائے کا کپ بھی آفر نہیں کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو پیچھے بویا ہوا ہے نا اب آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے. پراجہ صاحب کی طرف آنے میں آپ واپس آتا ہوں. پراجہ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو جی علی صاحب بات کر لیں، آپ ایک جملہ کہنے دیں. دیکھیں میری ریکویسٹ ہوگی اس طرح کے چیٹ شوز میں غیر ضروری طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف، فارمر چیف، ان کی چیزوں کو جب ڈسکس کرتے ہیں، جب ان میں سے کوئی اتنا بات کرنے کے قابل ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے خود بات کرے. اب آپ نے باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک بات کی ہے، باجوہ صاحب نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا آپ نے جو آرٹیکل میں لکھا ہے بہت سی باتوں سے تو وہ سنا ہے پیچھے ہٹ گئے. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، ویسے اب آپ اس طرف چلے گئے ہیں، یہ بات قمر جاوید باجوہ صاحب نے نہیں بتائی تھی، آپ کے کولیگ نے مجھے بتائی تھی. اگر آپ کہیں گے تو میں ان کا نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن شوکت پرائز صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں بریک میں جا رہا ہوں کہ صورتحال میں ملک کیسے، چھوٹی سی بریک میں دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پرائز صاحب یہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اس وقت، پولیٹیکل ٹمپریچر زیادہ ہے اور عمران خان صاحب کے گرد گھیرا بھی بہت تنگ ہو رہا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کسی وقت بھی کر لیا جائے گا ابھی، کیونکہ ان کے ساتھ صرف ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل کے کلائمیکس میں کسی بھی وقت کر کے، اور میری گٹ فیلنگ یہ ہے جو ہی عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے نا یہ الیکشن کروا دیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا. آپ کی ریڈنگ ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن جو گرفتاری والی معاملہ جنہوں نے گرفتار کرنا ہے نا وہ بھی تو خاصے ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہے. مثلا گرفتار تو عدالتوں نے کرنا ہے، عدالت تو بار بار کہتی ہے کہ آئیں جی کسی طرح، اب ایک بار آئیں تو صحیح. مثلا یہ جو پالیٹکس میں 90 سے آنورڈ کی بات کر رہا ہوں، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ تو سب کو اٹھا لیا جاتا تھا نا.
اور بعد میں وہ لا چینج کر دیا گورنمنٹ نے نیب کا، جس میں 90 دن کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا تھا. اب کیونکہ قانون بدل دیا، گورنمنٹ کے پاس قانون کوئی نہیں. نیب سے پہلے بھی اٹھا لیا جاتا تھا. میں 90s کی بھی بات کر رہا ہوں، میں 90s کی بھی بات کر رہا ہوں، یعنی کس کس کو نہیں اٹھایا گیا سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ جن کے بعد اوقات اٹھا لیا جاتا تھا، بعد میں پتہ چلتا تھا کیس کون سا درج ہوا ہے، پرچہ کون سا کاٹا ہوا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. آپ نے بات کی کہ افراتفری مچی ہوئی ہے، یعنی یہاں تو خواہشات رہی ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ کر جائے. یہاں خواہشات کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے کہ شری لنکا ہم بن جائیں گے. دوسری طرف ابھی آپ نے آرمی چیف کی بات کی، وہ تو یقین دلا رہے ہیں جا کر کراچی بزنس مینوں کو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. جو میں نے پڑھا ہے، ظاہر ہے میں نہ اس میٹنگ میں موجود تھا، نہ مجھے کسی بزنس مینوں کو کانفیڈنس بہت ملا ہے. اس سے ویسے مجھے کانفیڈنس ملا ہے. اگر ملک کے ایک معتبر ادارے کے سربراہ کہہ رہے ہیں تو کانفیڈنس تو ملنا چاہیے. مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کو کانفیڈنس ملا ہے، اس بات سے نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو سینیٹر کھوکھر صاحب نے بھی بات کی، کہ جو حل ہے جس کی طرف آپ بھی جا رہے ہیں، حل تو گفت و شنید میں ہے، اور جمہوری سیاسی حل ہے. اس میں یعنی سو پلوامہ کا مسئلہ تھا، قومی سلامتی کا اس سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ انڈیا کے جہاز 65 کی وار کے بعد پاکستان کی حدود میں آئے تھے، لیکن خان صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. اور خود کہتے رہے خان صاحب کہ میں سب سے مل سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا جو سیپریٹسٹ ہیں میں ان سے مل سکتا ہوں، میں طالبان سے بات کر سکتا ہوں، میں مودی سے مل سکتا ہوں، لیکن میں ان چوروں کے ساتھ نہیں مل سکتا. اب میں کیسے یقین کروں کہ خان صاحب واقعی بات کریں گے؟ اب میں کیسے یہ بات... اچھا، ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ڈاکو جب دوسری پارٹی میں ہوتا ہے تو ڈاکو ہوتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو وہ ان کا ہیرو ہوتا ہے. چوری پرویز بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے. اب بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے. پہلے اس طرف سے تو ڈاکو تھے. میں کہتا ہوں وہ صدر بن جاتا ہے، صرف وہ ہیرو نہیں بنتا، صدر بن جاتا ہے. لیکن دیکھیں ریٹرک ہے پرانا اپنی جگہ پہ، لوگ صدر پاکستان اور بھی پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں. مثلا جو کاف لیگ والے کچھ نون لیگ میں بھی آئے تھے. جب 2008 میں میاں شہباز شریف کی حکومت بنی تھی، بہت سارے لوگ آئے تھے، ان کو واپس لی. اس سے بڑھ کے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب کہہ رہے ہیں، آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کا کام ہے آپس میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن یہاں بات نہیں ہو رہی. ہر ٹاک شو میں ہم بھی بات کرتے ہیں کہ کم از کم جو ملک کے حالات ہیں، یعنی باہر بیٹھنے والے ہنستے ہیں، وہ اندر والے بھی ہنستے ہیں، اندر والے ڈپریس ہیں، باہر بیٹھنے والے باہر والے اس لیے ہنستے ہیں کہ آپ باہر تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر تو کوئی کنسنسس پیدا کریں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمارا ساتھ دے، ہمارے یہ مسائل ہیں. کیا ہم ساتھ ہیں ایک دوسرے کو؟ نہیں ہے یہ ساتھ. وہ یونٹی اندر سے آئے گی. کھوکھر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جتنی پولرائزیشن ہے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ جن معاشروں میں بھی پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے اور وہاں پر سیاستدان کوئی حل نہیں نکال پاتے، تو اس کا پھر الٹیمیٹلی چیزیں افراتفری کی جانب بڑھتی ہیں، مزید انارکی کی طرف جاتی ہیں. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری ایتھنک اور ریلیجس فالٹ لائنز بھی موجود ہیں، یہاں پر وائلنٹ ریلیجس گروپس بھی موجود ہیں. تو ہمیں حالات کو اس نہج پہ لے کے ہی نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر ملک معاشی طور پر غیر مستحکم ہو رہا ہو اور معاشی عدم استحکام صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے سیاسی استحکام لے کر آنا. تو تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام پولیٹیشنز کو آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کرنی پڑے گی. راجہ صاحب نے درست حوالہ دیا عمران خان صاحب کا، اس حوالے سے دیگر جماعتوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا ایک طویل ریکارڈ ہے. نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوئے تب بھی انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. تو ہمیں سیاستدانوں سے پھر آگے بڑھ کر اسٹیٹسمین بھی بننا پڑے گا، پولیٹیکل بھی پڑے گا، تب جا کر ملکوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس وقت ایسا کوئی ماحول نہیں نظر آ رہا. اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں، سیاستدان ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حالات مزید تلخی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک، آپ علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ بڑا سادہ سا سوال ہے سر کہ دیکھیں آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی، ظاہر ہے وہ آپ کو کال آف کرنی پڑی، کو بہت زیادہ جیلیں آپ بھر نہیں سکے. اب آپ نے پہلی ریلی سٹارٹ کی تھی اور پہلے دن ہی وہ فیوز ہو گئی.
اب آپ نے ریلی کو کال آف کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی یہ سمجھا جائے کہ آپ کا یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا یا یہ جو موومنٹ ہے یہ بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ چوئی صاحب پھر آپ نے جو بات کی اس سے تو میں بالکل یکسر انکار کرتا ہوں. غلط آپ کا تجزیہ ہے بصد احترام کہ جیل بھرو تحریک تو ناکام نہیں ہوئی. ظاہر ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک چیز کا نوٹس لے لیا, کے پی سے ایک بھی بندہ گرفتار نہیں ہوا تھا سر میں عرض کرتا ہوں وہاں پرویز خٹک صاحب باقاعدہ جیل کے باہر سب ہماری لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 5-10 بندے وین میں نہیں جائیں گے, یہ ہزاروں آئے ہیں سب کو اندر کرو. سب موجود تھے. ظاہر ہے ان کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ اتنے ہزار لوگ وہ بھرتے. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا والے وہ جب نکلتے ہیں تو پھر ایک ہی بات کہتے ہیں, پولیس دیکھیں سر گلیوں کے اندر اناؤنسمنٹ کر رہی تھی کہ آ جائیں, گاڑیاں کھڑی ہیں. تو سر میرا خیال ہے اناؤنسمنٹ سنی نہیں تھی کسی لیڈر نے وہاں پہ. سارے وہاں موجود تھے. پشاور جیل کے باہر پرویز خٹک صوبائی صدر موجود تھے اور سارے ان کے ساتھ سینئر لیڈرشپ موجود تھی. جیل میں جگہ ہی نہیں تھی. وہ جن لوگوں کے گھروں کے باہر اعلانات کر رہے تھے وہ تو وہاں پشاور پہنچے ہوئے تھے. اور بعد میں پھر مالک کانڈ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنید اکبر خان صاحب نے کارکنوں کے ڈی سی کے آفس کے سامنے 6-7 گھنٹے بیٹھے رہے کہ ہم ہزاروں موجود ہیں, پکڑو گرفتار. تو وہ تو ایسی کسی کے کہنے پہ ادھر فرمائشی ڈرامے کیے گئے تھے جو اعلانات ہو رہے تھے کیونکہ لوگ تو سارے باہر موجود تھے جیل جانے کے. لیکن آپ نے کہا جیل بھرو. دیکھیں جیل بھرو تحریک کامیاب اس لیے تھی کہ جب سپریم کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لے لیا اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں تھا, اس لیے خان صاحب نے اس کو کال آف کیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ تحریک آپ کا مقصد جیل بھرو نہیں تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا تھا کہ آپ 100 موٹر لے لیں. نہیں دیکھیں جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن ہو اور جب ایک 100 موٹو نوٹس لے لیا گیا تو آپ کو پھر اپنی عدالتوں پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں 100 موٹو نوٹس بھی اور آپ جیلیں بھی بھر رہے ہیں. کس لیے بھر رہے ہیں آپ؟ اس لیے بھر رہے ہیں نا کہ نیشنل الیکشن جو ہے وہ صوبائی جو ہے وہ کال ہو. اس کے لیے سپریم کورٹ نے جب نوٹس لے لیا تو آپ نے پھر اپنی عدالتوں پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ آج کی ہماری جناب یہ فیوز ہوگی, یہ ریلی فلانا فیوز نہیں ہوگی. اس میں شہادت ہوئی ہے اور مزید عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ نقصان ہو کیونکہ اس حکومت کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. آپ نے کہا ناکام کیسے ہوئی؟ ابھی تو الیکشن 30 اپریل کو ہونا ہے, ریلی کا آج سٹارٹ ہے. کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ اسی طرح جو ہے اٹیک کیا کریں گے؟ اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ سے جو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے پھر آپ اوپنلی کہہ دیں کہ جناب اس ملک میں الاؤڈ ہی نہیں ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ ناکام کیوں ہوئی ہے؟ ابھی تو 30 اپریل میں بڑے دن ہیں, جلسے ہونے ہیں, جلوس ہونے ہیں, اس میں ریلیز نکلنی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی ہے. صرف ہم نے نہیں کرنی, نون نے پیپلز پارٹی نے بھی کرنی ہے. تو تبھی الیکشن ہوگا نا. اگر الیکشن ہو اور 144 لگا دیں. وقت ہو گیا لیکن ایک نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر الیکشن واقعی ہونے ہیں تو 1 مہینہ 20 دن رہ گیا, ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے اپنے ٹکٹ تقسیم نہیں کیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی سیریس ہیں سیاسی جماعتیں الیکشن کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.